बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज से एक किस्त वाइज ऐसे मसाइल का ज़िक्र कर रहा हूँ जिसकी लपेट में शर्क़ व ग़र्ब, जनूब व शमाल, कायनात के अक्सर 80 या 90% आबादी मुब्तला है। चाहे उनका ये ख़याल है, वहम है, हकीकत है, जो है, लेकिन हर बंदा इन मसाइल से दो चार है। दुनिया के कोने कोने से जो फ़ोन कॉल, मैसेजेस या कमेंट्स वीडियोस के ऊपर हैं, हर बंदा इसका शिकार नज़र आता है जादू और जिन्नात का। जिन्नात क्या हैं, इनकी हकीकत क्या है, इनकी हैयत क़ज़ाई क्या है, किससे बने हैं, यह तो सबको मालूम ही है। लेकिन जिन्नात कोई आँखों से नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। जिन, जुनून, जन्नत, जनीन, ये ऐसे मादे हैं जो फिलफोर आँखों से नज़र नहीं आते। जिन एक ऐसी मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। जुनून एक ऐसा मर्ज़ है जो पागलपन की हद तक बंदे पे ऊपर तारी हो जाता है किसी बीमारी का नाम नज़र नहीं आती। जनीन पेट के बच्चे को कहते हैं, जब तक वो पेट के अंदर है नज़र नहीं आता। और जन्नत उखरवी दुनिया को कहते हैं, वहाँ पहुँचेंगे जब तो वहाँ देखेंगे, यहाँ से वो नज़र नहीं आती। यानी जिसके अंदर में ये जीम नून का मादा आ जाए, ये आँखों से ओझल एक मखलूक को कहते हैं। सबसे पहला जिन, जिनको अबुल जिन, सूमिया नाम का जिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पैदा किया और इंसानों से पहले उनकी हुकूमत रही। ये इंसान के अज़ाली दुश्मन हैं, इसलिए कि इनकी हुकूमत को ख़त्म करके, माज़ूल करके, खलीफातुल अर्द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खलीफातुल्लाह को क्या किया गया, एक निज़ाम देकर भेजा गया। और ये जिन जब किसी इंसान पर मसल्लत होते हैं तो फिर उनके हवास पर हावी हो जाते हैं। फिर इंसान के अपने बस और उसकी कुदरत में कोई चीज़ नहीं रहती जब तक ये उसके ऊपर मसल्लत है। चाहे वो हवासे खमसा पे हो, चाहे वो जिस चीज़ पे हावी हो जाए। अगर बोलेगा तो वो अपनी ज़बान बोलेगा, काम करेगा तो वो अपने करेगा। मैंने कई ऐसे इंसानों को देखा है, आँखों से देखा है। चूल्हे से गरम गरम कोई चीज़ उतरी, चाय का कप हो गया, फिलफोर एक ठंडे पानी की तरह पी गया। एक गरम पराठा उतरा, एक इन वाले में उसे खा गया। पूरी डबल रोटी को मैंने अपनी आँखों से, मैंने अपनी खाला को देखा है, यूँ मुंह में डाला और एक नवाले में उसको क्या कर दिया, हड़प कर लिया, और दांतों के अंदर कोई ज़र्रात भी नहीं। एक ख़ातून को देखा। यानी मेरा काम ही अक्सर ये ऐसे होता है, ऐसे मरीज़ों से, ऐसे अमराज से वास्ता पड़ता है तो पता चलता है। जिन्नात की तख्लीक कब हुई, ये तारीख़ी रवायात, कुरान और हदीस इस पर बेशुमार वजाहत कर चुकी हैं। मेरा यहाँ ये मौजू नहीं है। ये जो जादू होते हैं ये भी इन्हीं जिन्नात की वजह से होते हैं। जादू, इसका मतलब दो लफ्ज़ों से ये मरकब है। जा यानी जाना और दो यानी जा। दो का मतलब ये अदद के लिहाज से भी दो है और देने के माने में भी आता है। जा दो। ये जिन्नात गायबाना मखलूक, ये जब किसी इंसान के ऊपर मसल्लत होती है ये करते हैं। और बाज़ दफ़ा ये हवास पे हमसा होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये कागज़ात पे, कागज़ के, कोरे कागज़ के ऊपर कुछ इबारात लिख के किसी जगह दबा देना, उसको जला लेना, उसको पला लेना, ये भी होता है। ये जादू से है, यानी जादू। तो लिहाजा
جتنی لغوی اصطلاحی تحقیق میں جائیں گے ٹائم ہی ویسٹ کرنے والی بات ہوتی ہے، دوسرے اس کو توجہ سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا ایک علمی ذوق ہے کہ لفظ کی جب تک کھال اتار کے آگے نہ جائیں تو وہ دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جادو اور جنات یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ہر انسان ملبس ہے۔ میں جو بھی کتاب کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، کتاب کے حوالے سے کرتا ہوں، کتاب کے حوالے سے کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ایک علامہ مولانا صاحب تھے، بہت بڑے صاحبان علم، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے اوپر اللہ اپنے انوار و کرم کی بارشیں کرے۔ وہ ایک مناظرے کے دوران میں کہا کرتے تھے، ہمیں گوگل کا راستہ نہ دکھاؤ، ہمیں کتاب بتاؤ، کتاب۔ اسے یہ کہہ کہ گوگل کا کیا اعتبار ہے، ہم کون سا وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور کتنی بھی آج دنیا میں جعلی ویب سائٹ چل رہی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، محققین بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ٹیکنالوجیز لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو نئی نئی تعلیمات سے روشناس کرانے والے میں جو میرا جو موضوع ہے میں اس کے اوپر بات کروں گا، جادو اور جنات۔ اس سے ہر انسان، علامات کیا ہیں؟ انسان کے حواس کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، پریشان رکھنا، چہرے کی رنگت کو تبدیل کر لینا، جسم کے مختلف حصوں میں درد کا پیدا ہونا، جوڑوں کا درد ہونا، کسی بات کا نسیان ہو جانا، وہ بات یاد تھی لیکن عین موقع پر اس بات کا بھول جانا، ذہن میں نہ آنا، چیز پاس پڑی ہوگی، شاید اس کی جیب میں کچھ بھی چیز پڑی ہو، وہ آس پاس تلاش کرتا رہے۔ اور اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، چابی کسی انگلی میں گھما کر انگوٹھی کی طرف پھنسا کر، موٹر سائیکل ہو گیا، گاڑی ہو گیا، وہ آس پاس تلاش میری چابی میری چابی، اور اسی طرح بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پاس پڑی ہوتی ہیں لیکن انسان آس پاس سے گھومتا ہے، دیکھتا ہے۔ بعض دفعہ جسم کے اوپر نیلے کالے پیلے نشان پڑ جاتے ہیں، جس طرح کسی نے کوئی سٹک سے مارا ہو، کوئی تھپڑ مارا ہو یا چونٹی کاٹی ہو، ایسے اس کے نشانات پڑے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ کاٹنے کے دانت سے جیسے کاٹا جاتا ہے نا، تو اس طرح نشانات پڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ سب سے پہلے معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، خصوصاً خواتین کے حضور میں ان کی گزارش میں کروں گا، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بالوں کو سنبھال کے رکھیں، سر پہ دوپٹہ لیں، اور جو قمیض پہنتی ہیں وہ بالکل فل بازو ہوں، فل بازو، ہاف سلیوز نہ لے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کپڑے دھوتی ہیں تو اپنے کپڑوں کو خشک ہونے کے لیے ایسی جگہ پہ بچھائیں جہاں کسی غیر محرم کی یا کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس کا آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں، جو میں اپنے گھر میں اس کو فالو کراتا ہوں اور کرتا ہوں سختی کے ساتھ۔ خصوصاً خواتین کی جو قمیض یا شلوار یا شمیز یا جو بھی چیز ہوتی ہے نا، یوں الٹے سیدھے اس کو لٹکا دیتی ہیں۔ اگر کہیں ڈالنے کی جگہ نہیں ہے، چھت پہ، رسی پہ یا کسی تار پہ ڈالتی ہیں تو اس کے اوپر ایک بڑی سفید چادر یا کوئی کالی چادر یا کوئی بھی کپڑا دھلا ہوا اس کے اوپر ڈال دیا کریں، تاکہ وہ کسی لٹکے ہوئے کپڑے تار کے اوپر، رسی کے اوپر نظر نہ آئیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خواتین جب کنگھی کرتی ہیں، بالوں کو کنگھی کرتی ہیں، بالوں کا احتیاط نہیں کرتی ہیں، ان بالوں کو یوں ہی ایسے پھینک دیتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جڑ سے نکلا ہوا بال یہ جادو اور جنات کی سب سے پہلی اور آخری بات ہے۔ اس کے اوپر کیا ہوا جادو کا توڑ بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کنگھی کرتے ہوئے اپنے بالوں کو کیا کریں، خیال سے رکھیں، کسی ایک شاپر میں، کسی ایک کپڑے میں ایک تھیلی بنا لیں یا کوئی ٹین ڈبہ کوئی رکھ لیں، کوئی باکس بنا لیں، اس کے اندر جمع کر کے، اور پھر جب بہت سارے جمع ہوئے تو زمین کے اندر کسی جگہ دفن کر دیا جائے۔ جس طرح قرآن پاک جب کیا ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، تو اس کو کسی محفوظ جگہ پہ جہاں کسی کا قدم نہ پڑے، کسی اونچی پہاڑی پہ یا وہاں جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ تو یوں ایسے کر لیا کریں۔ اور پھر چکنائی والی چیزیں جو کھا کر برتنوں کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، رات کو چکنائی والے برتنوں کو دھو کر ان کو اوندا کر کے موندا کر کے اوپر کوئی بڑا برتن دے کے ان کو ڈھانک لیا کریں، اس لیے کہ جو انسان کے جھوٹے برتن ہوتے ہیں، حسن چکنائی والے جنات آ کر اس کو کیا کرتے ہیں، تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اور خصوصاً یہ جو ہڈیاں ہیں ان کو یوں ایسے نہیں پھینک دینا چاہیے، ان کو جمع کر کے کسی ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں یہ آ کر اپنی خوراک کو حاصل کر لیں۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اگر
اس ہڈی کے اوپر کوئی گوشت کا ذرہ اگر رہ جائے اور کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں، صبح اٹھ کے دیکھیں وہ صاف ہوا ہوگا۔ یہ ہڈیاں ان کی خوراک ہیں، یہ گوبر ان جنات کی کیا ہے؟ خوراک ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنا گوبر کے ساتھ اور ہڈی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ یہ ہمارے بھائی جنات کی کیا ہے؟ خوراک ہے۔ اور پھر مغرب ہوتے ہی، شام ہوتے ہی، جس وقت ہماری رات شروع ہوتی ہے ان کی صبح ہوتی ہے، اپنے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیں، بچوں کو باہر جانے سے منع کر دیں، اپنے جو کھلے منہ والے برتن ہیں ان کو ڈھانک دیں بسم اللہ پڑھ کر۔ اور جب بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا جاتا ہے اور برتن کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے، اس کو ڈھانک دیا جاتا ہے، تو بڑے سے بڑا طاقتور جن بھی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ یہ معمولی سی باتیں ہیں جن کو ہم نے خود خرید لیا ہے، خود ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کا قصور نہیں ہے۔ وہ کسی کا قول مجھے یاد آتا نا، فعل بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان کو، یہ تو ان کے اسباب ہم خود مہیا کرتے ہیں۔ بھائی فتنہ دجال جو آئے گا، معذرت کے ساتھ یہ باتیں کہتا ہوں، احادیث میں جو ذکر ہو چکا ہے، فتنہ دجال کی پہلی علامات وہ عورتیں ہوئی جو کھلے بالوں، کھلے سر، دوپٹے بغیر، آف سلیوز قمیضیں پہنی ہوئی، ہن عاریاتن کاسیاتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں نا، وہ بازار لباس پہننے والی ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ اور آپ دیکھ لیں، میں طنز نہیں کر رہا، میں تنقید، میں شریعت کا وہ ضابطہ بتا رہا ہوں، وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوا۔ فرمایا یا معاشر النساء، یا عورتوں کے گروہ، تم صدقہ اور خیرات زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم کو زیادہ پر تم سے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں بنیادی طور کی، علامات بتا دی ساری آپ کو گن گن کے، جسم کے اوپر نیل پڑنا، نشانات پڑنا، حواس کا باختہ ہو جانا، جسم کے جوڑوں کے اندر درد کا پیدا ہو جانا، اپنے چہرے کی شکل کا رنگ تبدیل ہو جانا، بے شمار ایسی علامات ہیں۔ اور یہ علامات آگے وجوہات بھی بتا دی ہیں کہ کس وجہ سے یہ ہوتی ہیں، اور ان کے دفع کا طریقہ یہ ہے۔ باتیں لمبی ہو جاتی ہیں نا، جب تک میں تفصیل نہ بیان کر دوں تو پھر دل بھی مطمئن نہیں ہوتا، تو کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ، یہ ایک ایسا عمل دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جب اسے آپ کریں گے، اس کی پڑھائی کریں گے تو پڑھائی کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، احادیث کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں اور جملے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے، ان کو جب ہم تلاوت کریں گے تو ان جنات سے اور شیاطین سے کیا ہو جاتی ہے؟ جان چھوٹ جاتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس آیت کو 7 بار پڑھا کریں، 4 کل 7 بار پڑھا کریں، 4 کل 7 بار پڑھیں اور پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ آیت الکرسی کو 7 بار پڑھیں۔ اور یہ کلام بعض لوگ پھر اس پہ کہیں گے لکھ کے دکھائیں اسکرین پہ، آج کل نیٹ کا دور ہے نا، بتا دیا نا کہ بس آپ کسی 2 لفظ کو لکھیں اور وہ چیز آپ کی اسکرین پہ آ جائے گی۔ تو لہٰذا اس دعا کو لکھیں، الفاظ تو یاد ہوں گے نا، اتنا تو نہیں ہے اردو کا بندہ ایک جملہ سنتا ہے تو اس کو یاد کر لیتا ہے۔ اللہم رب الناس اذھب البأس واشف انت شافی، اللہم رب الناس اذھب البأس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک بسم اللہ یبریک من کل داء واللہ یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ آپ اس عبارت کو پڑھیں 7 مرتبہ، کہیں سے بھی عملیات کی کتابیں تو نہیں، دعاؤں کی کتابوں میں یہ بات بار بار لکھی ہوئی ہے، پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ صبح ہوتے ہی جو بندہ 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے اس دن کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی زہر والی، کوئی موذی چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ اور 3 دفعہ پڑھنا کون سا مشکل ہے۔ اور پھر یہ والی آیت آپ پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ، یہ تو یاد ہوگا نا۔ بازار میں جاتے ہوئے خصوصاً اس کو پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے، اور جتنے شیاطین بازاروں میں ملتے نا وہ سب کو پتہ ہے، ہر قسم کا فساد، ہر قسم کا حسد اور ہر قسم کی تکلیف بازاروں میں ملتی ہے۔ تو لہٰذا بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لیا کریں، اور کوئی جادو جنات، کوئی کسی کی نظر اوپر نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر و کبیراً والحمد للہ حمداً کثیراً وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اس کو آمنت باللہ وحدہ وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ ان آیات کو پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، جادو اور جنات کے لیے تیر بہدف ہے۔ اور اگر کوئی نہ تو یہ بات اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ واش روم جانے کی جو دعا ہے وہ تو یاد ہوگی نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ تو یاد ہوگا نا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تو یاد ہوگا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کچھ نہیں تو یہ تو یاد ہوگا نا، جو نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 بیماری یا 99 بیماریوں کی یہ کیا ہے، مرض کی دعا ہے۔ اور سب سے کم جو ہے غم حزن، تو آپ اسے پڑھیں۔ چوتھے کلمے کو 100 بار پڑھ لیں، اور کچھ نہیں آتا۔ چوتھا کلمہ پڑھنے آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو پڑھ لیں۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون کے دروازے پہ بھی لکھی ہوئی تھی، اور جب تک لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر اس کے جسم کو جوں نے نہیں کاٹا، کسی پسو نے نہیں کاٹا، کسی کانٹا اس کے پاؤں میں نہیں چبھا، اس کے کچن کا کوئی برتن، کہتے ہیں 400 سال حکمت کی، کیا پتہ، تاریخی روایات ہیں مختلف ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھنا یہ تو کنفرم ہے۔ اور جب تک وہ اس محل میں رہا کوئی عذاب، کوئی وحشت، کوئی اذیت، کوئی تکلیف اسے نہیں ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے نا، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، سرکشی کے اندر ان کو ڈھیل دیے جاتے ہیں، اور جب وہ لمٹ آتی ہے، وہ جو ریڈ لائن آتی ہے، اس کو اللہ پھر اپنی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ اور موت آئی تو پھر کہاں ہے، شرذمۃ قلیل، چند ایک مٹھی بھر گروہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا کے گئے بنی اسرائیل، اس کا پیچھا کیا 6 لاکھ کی فوج نے، اور 6 لاکھ کی فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں ڈبو دیا۔ تو اس لیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ تامہ، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ان کلمات کو آپ پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جادو جنات سے حفاظت فرمائے۔ ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں جہاں پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتے نا پھیر لے، کوئی 1-2 دفعہ کی بات نہیں ہوتی۔ آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اپنا حرز بنا لیں، اپنا حصن بنا لیں، اپنا قلعہ بنا لیں، اپنا ہتھیار بنا لیں جو ہر وقت حفاظت کرے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کتنا واقعہ سنایا تھا کہ ہمارے ہتھیار لاؤ، لوٹا، مسلح اور تسبیح، لوٹا، مسلح اور تسبیح۔ جس بندے نے ان کے ساتھ عشق کیا، پیار کیا، محبت کی، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اور کوئی بڑے سے بڑا مضی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ہر وقت باوضو رہنا، وہ مسلح کے اوپر آ کے رب کی رضا کی خاطر اپنے سر کو، جبین نیاز کو جھکا دینا، اور پھر وہ کلمات، وہ تسبیحات جو فرشتوں کی تسبیحات ہیں وہ پڑھیں، امن میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے۔ بادشاہ وقت بھی جھک کے سلام کرتے ہیں، دلی ہنوز دور است والی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق